सौंपी जाए वो कभी ज़ाय नहीं होती। जो चीज अल्लाह को सौंपी जाए वो कभी, इसीलिए घर से बच्चे निकलो तो उनको फी अमानिल्लाह कहा कर, और तुम घर से निकलो तो बच्चों को याद कराओ कि वो तुम्हें फी अमानिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की अमान में, और जो चीज अल्लाह की अमान में हो उसका कभी नुकसान नहीं होता। बल्कि इसकी बरकत मैंने देखी, इसकी बरकत हमने अपने बुजुर्गों से सुना था, हमने अपनी आंखों से कई मर्तबा देखी। मेरे तीसरे नंबर के भाई हाफिज सैयद मुकीम, उनका एक्सीडेंट हो, मालेगांव के हॉस्पिटल में लेकर गए, पूरा मोहल्ला, सहरी के वक्त रमजान शरीफ में पूरा मोहल्ला जमा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का एहसान है, जितना दुनिया के लोग हम लोगों को चाहते हैं उससे ज्यादा हमारे मोहल्ले के लोग हमें चाहते हैं। पूरा मोहल्ला जमा हो गया, हंगामा है। हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर धीरे धीरे ड्रेसिंग करता है। मैं तो अंदर न जा सका, मुझसे खून नहीं देखा जाता, अंदर न जा सका। तो ताखीर हो रही तो मैंने कहा हमारे साथी जमील रजवी साहब से कि भाई जल्दी निकालो, क्योंकि डॉक्टर कहता है यहाँ इलाज नहीं होगा, धुलिया ले जाना। मालेगांव से धुलिया 50 किलोमीटर, धुलिया ले जाना पड़े। तो डॉक्टर से को जल्दी करो, तो वो डॉक्टर कहते हैं जल्दी कर, तू कहता है धुलिया ले जाना या इलाज नहीं होगा, तो जल्दी कर, मामला बहुत नाजुक। तो उसने कान में कहा धुलिया नहीं जा पाएगा ये, इसीलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूं कि जो होना यही हो जाए। ये हालत थी, ये नहीं जा पाएगा धुलिया। वो उसने कहा कि तू जल्दी कर, जो होना है वो होगा, लेकिन तू जल्दी कर। और उन्होंने आके मेरे कान में ये बात कही और फिर उसको एम्बुलेंस में रखा गया। मैं तो न जा सका, साथ में मेरा हौसला न था। घर के लोगों ने कहा जा रहे, मैंने कहा जो इब्राहिम और मूसा की अम्मियों ने कहा था मैं भी वही कहता, इसको मैंने तेरी अमान में दिया, फी अमानिल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, के ठीक 1 हफ्ते के बाद वो अच्छा के घर आ गया। इसलिए आपसे भी कहता हूं अल्लाह पे भरोसा। देखो अल्लाह से कुछ चीजें लेने के लिए नेक होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। दुआ की कबूलियत के लिए भी नेक होने की जरूरत नहीं, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। अपनी बातें अल्लाह से मनवाने के लिए नेक होने की जरूरत नहीं, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। जो अल्लाह पे यकीन करे अल्लाह उसके लिए काफी है। इसलिए घर से निकलो तो फी अमानिल्लाह बोलकर अपने बच्चों को ये याद दिला दो, फी अमानिल्लाह। फी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अम्मी ने कहा कि मैं तुझे तेरी अमान में देती हूँ, और जब वापस लौटी तो दिल धक धक कर रहा था। फौरन ख्याल है तूने तो अल्लाह की अमान में दिया है ना। जब वहां पहुंची तो क्या देखा, जंगल के दरिंदे चारों तरफ से घेर के बैठे हैं और हजरत इब्राहिम की हिफाजत करते। उसी गार के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई और तकरीबन 11 या 12 साल तक के इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी गार में रहे। और जब उम्र बढ़ गई तब आप बाहर तशरीफ लाए, और जब बाहर आए तो फिर जो किया वो एक तवील दास्तान है, लेकिन बात बहुत दूर से दूर गई। एंड की तरफ जाना तो होगा, ये दास्तान इतनी तवील है, इतनी लंबी है कि घंटों में भी ख़त्म नहीं होगी। और मुझे मेरे आकाओं की ज़िंदगी पढ़ने का ऐसा लुत्फ़ है, ऐसा चस्का है कि थोड़ी देर के अंदर ये दास्तान मुकम्मल नहीं होती, इसके लिए तवील वक्त चाहिए। लेकिन एंड करता हूँ, अल्लाह ने आपको अपना खलील बनाया, और खलील उसको कहते हैं कि जो यार के अलावा किसी को न चाहे, यानी मोहब्बत सबसे करे, लेकिन जब यार की मोहब्बत और दूसरों की मोहब्बत आमने सामने हो जाए तो सबको कुर्बान कर दे। इसकी जलवगरी देखें आप, इसकी जलवगरी। खलील थे ना, खलील। अल्लाह ने कहा पहला इम्तिहान पैदाइश गार में हुई, दूसरा इम्तिहान अल्लाह की मोहब्बत में आग में डाले जा। नमरूद से मुनाजरा किया था ना आपने, नमरूद से कहा था मेरा अल्लाह वो है जो मारता भी और जिलाता भी है। तो उस उल्लू ने कहा कि ये काम तो मैं भी कर सकता, मारो जिला तो मैं भी सकता। कैसे जिला सकते हो? एक आदमी जा रहा था, उसको पकड़ के मरवा डाला, देखो कहा मैंने मार दिया। और एक को फांसी की सजा थी, उसको छुड़ा करके कहा घर जा, तो कहा देखो मैंने जिंदगी दे दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये समझता ही नहीं है मौत और जिंदगी के फलसफे को। तो आपने उससे एक बात कही समझाने के लिए, फरमाया मेरा अल्लाह मशरिक से सूरज निकालता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से निकाल के बता। कुरान कहता है हालत खराब हो गई, फबुहितल्लज़ी कफर। हाँ, फिर वो खुदा बनने वाला हैबत ज़दा होकर के रह गया, क्योंकि दलील थी ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की।
ہاں تو پھر اس کے بعد کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم تجھے، اچھا وہ دور قحط سالی کا دور تھا، جب مناظرہ ہوا تو قحط سالی کا دور تھا، سب کو نمرود گیہوں چاول تقسیم کرتا تھا، اناج تقسیم کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا تو کہا میں تم کو اناج نہیں دوں گا، اب جاؤ بھوکے مرو۔ اب یہ نکلے گھر سے، مناظرہ کیا، گھر والوں کو کہے کہ نکلے کہ میں کچھ نہ کچھ اناج لے آؤں، نمرود کے پاس کچھ نہ کچھ وہ سب کو دے رہا ہے تو میں مجھے بھی دے گا، مناظرہ ہار گیا تو نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کیا کرنا، تو 2 بوریاں لی، اس میں مٹی بھر دی، اور مٹی بھر کے لے کر گئے، اور حضرت سارا گھر میں تھی، لے جا کر کے رکھ دیا، چپکے سے رکھ دیا، کچھ کہا نہیں، اور جا کے لیٹ گئے۔ حضرت سارا آئی، کہا کہ اناج لائے تو اطلاع تک نہیں دی، جا کے سو گئے، تھکن تھی۔ حضرت سارا بڑی پیاری زوجہ ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، بڑی وفادار، فرما بردار، اللہ اکبر، لیکن کبھی کبھی تھوڑا سا منہ میں باتیں کر لیتی تھی۔ تو ایک دن شکایت کی، اللہ سارا مجھ سے منہ چلاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے تجھے خلیل اسی لیے تو بنایا نا کہ تو بیوی کی باتوں پہ صبر کر لیتا ہے، کر دے گے تو کیا انداز ہے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال تو کہا کہ مجھے اطلاع تک نہیں دی، بوری کھولی تو اس میں گیہوں تھے، جلدی سے پیسا، روٹی بنائی، روٹی کی خوشبو سنی، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا یہ روٹی کہاں سے لائی روٹی؟ کہا وہ جو آپ اناج لائے تھے نا وہ بوریوں میں، اسی سے تو روٹی بنائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے ہم نے تو مٹی بھری تھی، میرے اللہ نے مجھے رزق عطا فرمایا۔ پتہ چلا اگر حکومتیں دہشت گردی پر اتر آئے اور روزی نہ دے تو رزاق وہ نہیں، رزاق اللہ ہے، کوئی توکل تو کر کے دیکھے۔ بہرحال پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان تھی، پھر پلان تیار ہوا، یہ ایسے نہیں رکے گا، اس کو آگ میں ڈالو، اور آگ میں ڈالنے کے لیے اتنی بڑی انگار تیار کی جس کا طول و عرض تقریباً 12 میل بتایا جاتا ہے۔ ایک وجود کو ڈالنے کے لیے اتنا لمبا چوڑا انتظام، مختلف اقوال میں آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد پورے عراق میں ہنگامہ، ابراہیم کو جلائیں گے، ابراہیم کو جلائیں گے، ابراہیم کو جلائیں گے، ابراہیم کو جلائیں گے۔ عورتیں ایسی اس معاملے میں جذباتی تھی کہ کوئی بیمار پڑتا تھا تو منتیں مانگتی تھی کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے گا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے جو علاوہ تیار ہو رہے ہیں اس میں لکڑی لے جا کر کے ڈالوں گی، کیونکہ ابراہیم ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ عورتیں جھرکا کاٹتی ہے، دن بھر شام کو جو مزدوری ملتی ہے لے جا کے لکڑیاں ڈالتی ہے، لوگ منتیں مانگتے ہیں، حکومت لکڑیاں بھر رہی ہے۔ ایک وجود کو جلانے کے لیے 12 میل اتنا تیار کیا، یعنی حق سے باطل کتنا لرزہ برندام ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر تیار کی اور آگ لگائی تو وہ آگ ایسی جلی کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ پرندے اڑتے تھے ہواؤں میں تو جل کر زمین پہ گر جاتے تھے، وہ شرارے اس کے اٹھتے تھے۔ آگ تو جلا لی لیکن اب اتنی اس کی حرارت ہوئی کہ آگ میں ڈالنے جائے کون؟ یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، کیونکہ جو ڈالنے جائے گا اتنی آسانی سے تو جب کوئی جا نہیں سکتا قریب میں، اتنی انگار ہے کہ پرندے اڑتے ہوئے جل کے زمین پہ گر رہے ہیں، تو کیا کریں؟ تو آپ غور کریں، یہ بھی تاریخ ہے، جب بھی باطل، توجہ کر رہے ہیں، باطل جب بھی کسی معاملے میں اٹکتا ہے تو شیطان وہاں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ شیطان انسان کی بڈھے کی شکل میں آیا، بڈھے انسان کی شکل میں شیطان آیا اور ان کے ساتھ بیٹھا، نمرود اور ان کے رفقا کے ساتھ۔ کیوں پریشان ہو بھائی؟ تو کہا کہ ابراہیم کے لیے آگ تو جلا لی لیکن ڈالیں گے کیسے اس میں؟ اس نے کہا آسان ہے، میں تمہیں ایک مشین بنانا سکھاتا ہوں، ایسی مشین بناؤ۔ یہ تاریخ ہے جنرل نالج والوں کے لیے کہ منجنیق، جس کو گوفن کہتے ہیں، یہ منجنیق بنانا انسان کو شیطان نے سکھایا، یعنی کچھ باتیں بھی شیطان سکھاتا ہے۔ تو منجنیق بنانا سکھائی۔ منجنیق سمجھتے ہیں نا؟ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا، وہ 2 پہیے اس کے ہوتے تھے اور ایک ایسا لمبا سا لمبوترا جو ہے لوہے کا ہوتا تھا، اور اس کے اندر جو وہ ایک ربری رسا ہوتا تھا، اس کو ایسے کھینچتے اور کھینچ کر کے جب اس کو چھوڑتے تھے تو اس کے منہ پہ جو پتھر رکھا رہتا تھا وہ پتھر کو زور سے جا کر کے وہ لگتا تھا، اور وہ پتھر کو لے جا کر کے اتنی دور
دور پھینکتا تھا کہ بڑے بڑے قلعوں کی دیواریں اس سے ٹوٹ جاتی تھی۔ اکثر اس منجنیق کو لوگ جنگ کے موقع پہ استعمال کرتے تھے، لیکن پہلی بار وہ کب استعمال ہوا؟ پتھر رکھنے کے لیے نہیں، اس کے سرے پہ ابراہیم علیہ السلام کو رکھنے کے لیے۔ اور رسا، اب انہوں نے منجنیق بنائی شیطان کے بتانے پہ۔ اب شیطان نے منجنیق بنانا سکھایا تو ان کو پریکٹس بھی کروا رہا تھا کہ ایسے رسا کھینچو، رسا کھینچا پھر چھوڑا، رسا کھینچا، تو برابر جا جا کر کے لگتا تھا۔ لیکن جس دن وہ ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کے لائے اور پتھر کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر، آپ کا کرتا اتار کے آپ کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد فرشتے چیخ پڑے، ایک ہی تو تیرا بندہ ہے جو تیرا نام لیتا ہے، تیری عبادت کرتا ہے، وہ بھی آگ میں جا کے جلے گا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام روتے تھے، اللہ پوری روئے زمین پہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، میں اکیلا نماز پڑھتا ہوں، تیری عبادت سب کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کی تسلی کے لیے آسمان کے فرشتے زمین پہ اتارتا تھا کہ جاؤ میرے ابراہیم کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو، تاکہ اس کو خوشی ہو کہ میرے علاوہ اور بھی لوگ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا دل دکھتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، تو آج اگر ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرنے والے اگر نماز نہیں پڑھتے تو کیا حضرت ابراہیم کا دل آج نہیں دکھتا ہوگا کہ میری ملت کا دم بھرنے والے، میری اولاد بننے والے، میری اولاد کہلانے والے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا کرتا اتارا اور رکھا۔ اب یہاں توجہ سے سننا، میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں اب یہ چیز، کیونکہ میں بہت ساری کتابوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کے پیش کر رہا ہوں، یہ ساری داستان ایک کتاب میں نہیں ملے گی۔ اب میں روح البیان پر آ گیا ہوں۔ جب وہ رسی کھینچی جانے لگی، کبھی ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر رسی کھینچی جانے لگی تو اس وقت تو فرشتے چیخ پڑے، اللہ یہ اکیلا تیرا نام لے یہ جل جائے گا۔ اللہ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جاؤ پھر مدد کرو، اگر وہ مدد لے تو مدد کرو۔ تو جبریل علیہ السلام آئے، پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ کہا تم سے کوئی حاجت نہیں۔ دیکھو اللہ پر یقین، اللہ پر یقین، تم سے کوئی حاجت نہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا مجھ سے نہیں ہے، اللہ سے نا، تو اللہ ہی سے کہو، میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، تو میں آپ کی حاجت پیش کروں گا۔ کیا جواب دیا؟ اسی کو عشق کہتے ہیں، اسی کو یقین کہتے ہیں، اسی کو توکل کہتے ہیں، اور قدرت یہی دیکھتی ہے، اور اللہ کی مدد ہمیشہ وہاں آتی ہے جب ساری امداد ختم ہو جاتی ہے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ کو جبریل علیہ السلام نے کہا مجھ سے نہ کہتے تو اللہ سے کہیں، وہی مدد کرے گا، وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا۔ تو کیا کہا پتہ ہے؟ کہنے کی حاجت نہیں ہے، جو مدد کرنے والا ہے اس پر سب آیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ فرشتے آئے، اب انہوں نے کچھ نہیں کہا جبریل کو تو منع کر دیا، ہمیں منع کریں گے، تو انہوں نے کیا کیا؟ نمرود کے لوگ آدمی ادھر رسہ کھینچ رہے ہیں، ادھر فرشتے ادھر سے کھینچ رہے ہیں، تو کل تک کے رسہ آسانی سے کھینچتا تھا، جاتا تھا، آتا تھا، آتا تھا، جاتا تھا، لیکن آج ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کے رسہ کھینچا، رسہ کھینچاتا ہی نہیں۔ رسہ کیا کر ابراہیم کو بٹھا کے کیا ہو گیا کہ رسہ کھینچاتا ہی نہیں۔ اتنے میں پھر شیطان آیا، اور شیطان نے آ کر کے کہا رسہ ایسے نہیں کھینچائے گا، کچھ عورتوں کو بلاؤ۔ یہ روح البیان سے ماں بہنوں کی خاص توجہ، کچھ عورتوں کو بلاؤ۔ عورتوں کو بلایا، ان سے کہو اپنے دوپٹے اتار دو۔ جیسے انہوں نے اپنے دوپٹے اتارے، فوراً رسہ کھینچ گیا، فوراً رسہ کھینچ گیا، ان کا کام ہو گیا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اس پہ تفسیرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے تفسیرہ کیا، عورتیں آئی اور دوپٹہ انہوں نے سر سے ہٹایا، تو رسہ کیوں کھنچ گیا؟ پہلے کیوں نہیں کھنچ رہا تھا؟ تو اس وقت ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ادھر سے نمرودی کھینچ رہے تھے، ادھر سے فرشتے کھینچ رہے تھے، تو چونکہ فرشتوں کی طاقت کے سامنے ان کی طاقت کام نہیں کر رہی تھی، تو شیطان نے کیا کیا؟ عورتوں کو بلوایا اور دوپٹے ہٹوائے۔ تو جیسے ہی اپنے سر سے ان عورتوں نے دوپٹے ہٹائے، اس دوپٹے ہٹانے کی نحوست سے سارے وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے گئے واپس، کیونکہ جہاں کھلے سر والی عورت ہوگی
وہاں پر رحمت کے فرشتے کبھی نہیں ہوں گے. اور اس پر اشارت النص کے اعتبار سے اگر یہ واقعہ لکھنے میں اسماعیل حقی صحیح ہیں، توجہ کرنا، کیونکہ بھئی قلم کسی کا بھی پھسل سکتا ہے. آج کل تو حالات لوگ ایسے ہی نا کہ لوگ تبصرے کرتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے اور ایسی ہے ویسی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ورنہ اسماعیل حقی میرے لیے دلیل ہے. ہم اپنے بزرگوں کو دلیل مانتے ہیں، لیکن اعتراض کرنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں اگر اسماعیل حقی اس واقعے کو لکھنے میں سچے ہیں، حق و ثواب پر ہیں، تو توجہ کریں، ابراہیم جیسا پیغمبر موجود ہے اور اگر عورت سر سے دوپٹہ ہٹا لیں تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے ٹک نہیں رہے ہیں، بلکہ وہاں سے غیرت کی وجہ سے چلے جا رہے ہیں. نبی تو وہاں اللہ اکبر دشمن کے نرغے میں امتحان دے رہا ہے، نبی کا رہنا وہاں تو امتحان کی تکمیل کے لیے ہے، لیکن فرشتے وہاں رکے نہیں، چلے گئے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہماری بیٹی کو رشتے نہیں، ہمارے گھر میں مصیبتیں، ہمارے گھر میں بیماریاں. اللہ کے بندوں، تمہاری بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے کب ہے؟ تمہاری بیویوں کے سر پہ دوپٹے کب ہے؟ اللہ اکبر. رحمت کب ہوگی؟ جب رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا. برکت کب ہوگی؟ جب رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا. جس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی آئے ہی نہیں، اس گھر میں رحمت کا نزول کیسے ہوگا؟ پھر آپ تعویذ کتنے بھی بڑے پیر سے لے لو، جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آئے اس گھر کے اندر رحمت نہیں آ سکتی. یاد رکھو، اللہ اکبر. یہ فلسفہ شیطان نے نمرودیوں کو بتایا، اگر رحمت کے فرشتوں کو ہٹانا ہے تو عورتوں کو ننگے سر کر کے لا کے کھڑا کر دو، رحمت کے فرشتے چلے جائیں گے. اسی لیے یہود اور اسلام دشمن طاقتوں نے ایسا کیا کہ ہماری بیٹیوں کو آدھی آستین کے کپڑے پہنا دیے، ان کے سروں سے دوپٹے ہٹوا دیے. اللہ اکبر. عورتوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، عورتوں کو عوریاں کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے، تاکہ رحمت کے فرشتوں سے تم محروم ہو جاؤ اور تم در در کے بھکاری بنو. اگر رحمتیں چاہتے ہو تو اپنے گھر کی خواتین سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں رہیں، تب بھی کم سے کم سر کو ڈھانک کر کے رکھیں. بلکہ اس سے بڑی ایک بات علامہ اسماعیل حقی نے لکھی ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام پہلی وحی کے بعد گھر میں آئے، توجہ کریں، یہ سورۃ الانبیاء کے باب میں انہوں نے لکھی ہے اسماعیل حقی علیہ السلام. جب حضور گھر میں تشریف لائے تو حضرت خدیجہ سے کہا، اماں خدیجہ پاک سے، زملونی مجھے چادر اڑاؤ. تو کہا کیا ہوا؟ فرمایا میں ایک فرشتہ دیکھ رہا ہوں. فرشتہ؟ ہاں. اس نے کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی، پوری داستان بتائی. تو آپ کہا رکیے، ابھی وہ فرشتہ دکھتا ہے آپ کو؟ ہاں دکھ رہا ہے. ادھر آئے. ابھی دکھتا ہے؟ ہاں دکھتا ہے. اما جان خدیجہ نے سر سے دوپٹہ ہٹایا. یہ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا، میں اس کو نقل کر رہا ہوں عبرت کے لیے. اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا. پھر پوچھا اے میرے سلطان وہ فرشتہ دکھ رہا ہے ابھی؟ کہا نہیں خدیجہ اب وہ نہیں دکھتا. پھر سر پہ دوپٹہ ڈالا، اب دکھتا ہے؟ ہاں دکھتا ہے. دوپٹہ ہٹایا، اب دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا. فرمایا، عرض کیا واللہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر آیا تھا، جو عیسیٰ پر آیا تھا، جو نبیوں پر آیا تھا. یہ شیطان نہیں، یہ فرشتہ ہے. اگر یہ شیطان ہوتا اور دھوکہ دیتا تو دوپٹہ ہٹانے پر بھی وہ کھڑا موجود رہتا. وہ شیطان نہیں ہے بلکہ رحمت کا فرشتہ ہے، اس لیے ہم نے دوپٹہ ہٹایا تو وہ حیا کی وجہ سے چل دیا.